आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह खैर के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर युसरा खान हाजिर खिदमत है और उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब ही खैरियत से होंगे। परवरदिगार आलम, मेरे खालिक, मेरे मालिक का लाख लाख एहसान, बेहद करम कि मेरे रब ने तारीक रात के बाद ये रोशन सवेरा, ये नई ज़िंदगी, ये नई सुबह मुझको, आपको, हम सभी को अता फरमा दी है। और बेशक हर नया दिन बेशुमार तकाज़े करता है, हमें मौका देता है कि हम गुज़रे हुए दिनों से कुछ सीखें, कुछ समझें और आने वाले दिनों को अच्छा बना लें, उस तरीके को इख्तियार कर लें जो हमें सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने का, समझने का मौका मिलता है। और यकीनन जब हम उस तर्ज पर अमल करने लगते हैं तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद आसान सी महसूस होने लगती है, खुशगवार सी महसूस होने लगती है। दूसरों के लिए भी हम मोहब्बतें बांटने का सबब बन जाते हैं और अपने लिए भी आसानियों को जमा करने वाले बनते हैं। फिर वही हम देखते हैं कि इंसान की फितरत, यकीनन हम देखते हैं इंसान बड़ा उजलत पसंद है, लेकिन इसके बावजूद कुछ आदतें हम हमेशा कैटेगराइज कर लिया करते हैं कि ये अच्छी आदत है, ये बुरी आदत है। क़ता कलामी को जिस तरह हम कहते हैं कि बुरी आदत है, वहीं सलाम में पहल करने को हम कहते हैं अच्छी आदत है। अब इसको कैटेगराइज किन बुनियादों पे किया जाता है? क्या कोई भी ऐसी बात जिससे किसी की भी दिल आज़ारी की ज़रा बराबर भी तवक्को मौजूद हो, वो बुरी आदत कहलाती है? या अगर हम इसको समझना चाहें तो कैसे समझें? आप भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह युसरा आदतों की बात क्यों कर रही है, तो आज क्योंकि हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। ये अच्छी आदतें हैं क्या, कहाँ से सीखें, इसमें हमारी सोहबत का, हमारे माशरे का, हमारे अहलो अयाल का किस कदर अहम रोल हुआ करता है, इसको समझेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हमारे प्यारे स्कॉलर्स के साथ। आइए बिला ताख़ीर आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के मेहमानों से। मेरी दाएं जानिब जो मेरी पहली मेहमान तशरीफ़ फरमा है, आप सबकी हर दिल अजीज़, बहुत पसंदीदा इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर फरजाना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम खैरियत से डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह खैर कहती हूँ आपको। नाज़रीन, डॉक्टर फरजाना हमारे प्रोग्राम की आज की पहली मेहमान स्कॉलर, और न सिर्फ आप बल्कि दूसरी जानिब यानी बाईं जानिब निगाह की जाए तो माशाल्लाह यहाँ भी एक बहुत प्यारी सी शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम की मेहमान बनी है। आइए खुश आमदीद कहें। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सादिया सईद। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं सादिया, खैरियत से हैं आप? बड़ा खूबसूरत मौजू है नाजरीन, शायद आपको अपने आप से रिलेट करने का बार बार मौका मिले। अगर दौरान प्रोग्राम आपको महसूस होता है कि कोई आदत आपकी अच्छी आदत है, कोई आदत बुरी आदत है, या कोई आदत आप तो समझते हैं अच्छी है, इसके बावजूद भी लोगों के लिए वो परेशानी का सबब बन जाया करती है, तो उन कमेंट्स की मैं मुंतज़िर रहूँगी, आपके सवालात की मुंतज़िर रहूँगी। आप कॉल कर सकेंगे फेसबुक के ज़रिए, या आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो ईमेल के ज़रिए भी आप अपने कमेंट्स हम तक पहुँचा सकेंगे। तरीक़ाकार इंशाअल्लाह दौरान प्रोग्राम आपको दिखाया और बताया जाएगा। आइए गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं डॉक्टर फरजाना आपके साथ। दीन इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, इसके अहकामात कुल ज़ाब्ता हयात है, हर शोबा हाय ज़िंदगी पर रोशनी डालने वाला ये प्यारा दीन, इसकी तालीमात। जब आदतों की बात करते हैं तो ये दीन हमारी इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाता है कि क्या आदतें हैं जो अच्छी आदतें हैं, क्या फरमाएगी? यहीं से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह। जी, आदत देखे खसलत, सीरत या तौर तरीके को आदत कहा जाता है, यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका। और ये आदत मतलब कहा जाता है कि इंसान जो पहचाना जाता है वो अपनी गुफ्तगू से, बिल्कुल, और अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। अपनी आदत के तुफैल हम जानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। बिलाशुबा मतलब आदतें ही इंसान को अच्छा बनाती हैं और आदतें ही इंसान को बुरा बनाती हैं। अब अगर आदत ये नहीं कि आदत सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात में अगर हम देखें कि ये नहीं होता है कि हम एक इंसान को मतलब अगर मुमताज़ करते हैं तो इसकी आदत की वजह से करते हैं ना। अब देखें हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, और अगर यजीद का हम मिसाल ले लें तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी आदत के, अपनी अच्छी आदत के तुफैल, अपने अमाल सोहाले के तुफैल हक़ का इस्तियारा बन गया, और यजीद अपनी बुरी आदत और बुरे अमाल के सबब किसका इस्तियारा बन गया? बातिल का। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की मिसाल लें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हक़ का इस्तियारा हैं और जो फ़िरऔन है वो बातिल का है। बिल्कुल। तो इसी तरह से ना सिर्फ ये कि इंसान में आदतें, जो अच्छी आदतें होती हैं वो इंसान को मुमताज़ करती हैं दीगर इंसानों से,
बल्कि इसी तरह अगर आलम हैवानात में हम देखें तो देखें जो ये है फाख्ता है वो अमन का इस्तिआरा है। इसी तरह जैसे ही सांप और बिच्छू है, जैसे इनका तस्वुर आता है इनकी बुरी आदत जो है डंक मारने की, वो फौरन हमारे जहन में गर्दिश करने लगती है। सही। इसी पर एक हिकायत कोट करना चाहूँगी कि एक फ़कीर दरिया के किनारे वुज़ू कर रहा था, तो उसने देखा कि दरिया के अंदर बिच्छू डूब रहा है। उसने बिच्छू को निकाला, जैसे ही हाथ में लिया उसने उसको डंक मार दिया। अब जैसे ही डंक लगा उसकी तकलीफ हुई, वो बिच्छू पानी में गिर गया, फिर डूबने लगा। फ़कीर ने फिर दोबारा निकाला, फिर उसने यही हरकत की डंक मारने की। तीसरी बार निकाला, तीसरी बार भी। तो एक शख्स सामने खड़ा देख रहा था ये सारा मंजर, वो करीब आया और कहने लगा तुम जब भी इसको निकालते हो ये तुम्हें डंक मारता है, तो तुम इसे निकालते क्यों, इसे दरिया ही में रहने दो, डूबने दो। तो फ़कीर ने बहुत अच्छी बात कही, कहा देखो ये डंक मारना इसकी बुरी आदत है, लेकिन ये अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ रहा, मैं अपनी अच्छी आदत को कैसे छोड़ दूं। तो ये होती हैं, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपनी अच्छी आदत को छोड़कर दूसरी की जो बुरी आदत होती है उनको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। दूसरों के रवैयों की वजह से हम अपनी अच्छी आदतों को, अपनी प्रैक्टिसेस को तर्क कर दिया चेंज भी कर देते हैं, उनकी बुरी आदत का असर ले लेते हैं। तो होना तो ये चाहिए अपनी अच्छी आदत का तासुर उन पर दें, ना कि उनकी बुरी आदत अपने अंदर पैदा कर लें। अब जहाँ तक आपका ये सवाल है कि इस्लाम या माशरती लिहाज से कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको हम अच्छा कह सकते हैं, तो इस्लाम में तो सबसे पहले सफाई, कि अपने आप को साफ सुथरा रखना, निस्फ ईमान है, निज़ाफतु निस्फुल ईमान। कि अब इसमें सफाई में देखें जिस्म, लिबास, अफ़ाल, अक़वाल, हर तरह की तहारत इसमें मुराद है। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तहारत इख्तियार करने वालों को पसंद भी फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला तौबा इख्तियार करने वालों को और तहारत इख्तियार करने वालों को पसंद फरमाता है। इसी तरह सुबह जल्दी उठना, रात जल्दी सोना, ये भी एक अच्छी आदत है कि अच्छी और मयारी कुतुब का मुताला करना। सही, ये वो अच्छी आदत है कि इनको अपनाना चाहिए। और अगर मैं मतलब बहुत सारी है, जूदो सखावत है, ईसार है, कुर्बानी है, ज़बान का अच्छा इस्तेमाल है। कि हदीस मुबारका में आता है कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। और फिर देखिए ये भी सुनने में आता है कि जो तलवार का जख्म होता है वो भर जाता है, ज़बान का घाव नहीं बढ़ता। तो अगर मैं एक जुमले में समेटना चाहूँ कि अच्छी आदत क्या है, तो देखिए तमाम नेक अमाल और तमाम अमाल सहाले ये सब क्या है, नेक अच्छी आदत में शुमार होती हैं। सही। और अगर इन तमाम आदत को यकजा करके अमली सूरत में देखना है तो हमें आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारकों को पेश नज़र रखना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर गोशा और हर पहलू हमारी अच्छी आदत की तरफ रहनुमाई करता है। क्या बात है। इसलिए तो रब ताला ने फरमाया कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बिलाशुबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के अजीम मर्तबे पे फाइज हैं। अखलाक भी क्या है, खुल्क से निकला है। खुल्क भी आदत को कहते हैं और हुस्न अखलाक यानी अच्छी आदत है। क्या बात। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें आप अलैहिस्सलाम के उसवे पर अमल करने का हुक्म फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब डॉक्टर फरजाना। नाज़रीन, ये हमारे आज के मौजू का सिर्फ इब्तिदाइया था। हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छी आदतें हैं क्या जिन्हें हमें इख्तियार करना है। कोशिश करेंगे कि कुछ मखसूस आदतों पर ज़रूर गुफ्तगू करें, क्योंकि शायद अब हमारी लाइफ प्रैक्टिस में वो कम हो गई हैं या वो माइनस होती हमें नज़र आ रही हैं। जिनमें से एक आदत है जल्दी या वक्त पर सो जाना और जल्दी उठ जाना। आजकल हम बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं। इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे हमारी मेहमान स्कॉलर सादिया सईद से, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सुबह खैर। वेलकम बैक नाजरीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह खैर, आपके अपनी मेज़बान डॉक्टर इसरा खान के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं अच्छी आदतों के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छी आदतें और अच्छी सोहबत अता फरमाए कि जहाँ से हम अच्छी अच्छी बातें सीख सकें और इल्म की बातें करना और इल्म हासिल करना यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अता करदा नेमतों में से है कि ये लम्हात हमें मैसर आ रहे हैं कि हम कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, यकीनन हमारे बड़े बूढ़े हमेशा से कहते आ रहे हैं और हम हमेशा देखते हैं कि जो कामयाब शख्स होता है उसमें क्वालिटी ज़रूर मौजूद नज़र आती है कि वो वक्त पर सो जाया करता है, यानी जल्दी सो जाया करता है, और वक्त पर यानी जल्दी उठा करता है। सुबह का वो ख़ास लम्हा, ख़ास एनर्जी जो हमें मिला करती है अगर हम वक्त पर उठते हैं, उसको मिस नहीं किया करता। लेकिन आजकल हम अपने पैटर्न ऑफ लाइफ में देखते हैं कि अर्ली राइजर्स का या अर्ली टू बेड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ होता जा रहा है।
جس کی وجہ سے ہمیں میڈیکلی بھی دیکھیں تو بہت زیادہ ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن از ویری کامن, انگزائٹی از ویری کامن. ون آف دا ریزن از کہ ہم لوگ سلیپ ڈپرائیو ہوتے ہیں, ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری باڈی سائیکل نارمل نہیں ہے. طبی اعتبار سے بات کریں یا روحانی اعتبار سے بات کریں, وقت پر سونا جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نیچرل نظام دے دیا ہے, اگر ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں نقصانات اٹھا رہے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ سعدیہ سعید اس حوالے سے کیا کہیں گی. بہت خوبصورت عادت ہے جسے ہم خیر بات کہہ چکے ہیں کہ وقت پر سوئے وقت پر اٹھیں. جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے, صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور اس کی امانت بھی ہے. بے شک صحت کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ اس میں لاپرواہی برتنے سے ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. دیکھیے, صحت جو انسان کی ہوتی ہے, اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ایک حقیر دیمک جس طرح بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ جاتی ہے, بالکل اسی طرح غفلت برتنے سے صحت میں ہم اپنی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک جب انسان کی سائیکل, جب ایک جو سائیکلنگ کا نظام ہے نا انسان کی زندگی کا, جب آپ اسی میں ہی اپنی ہر چیز کو مینج نہیں کر کے چل رہے ہوتے تو وہ زندگی تباہی کی طرف جاتی ہے, اور پھر اس صحت کا خیال نہ کرنا خدا کی ناشکری ہے. بے شک بے شک. سورہ مومن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ خدا ہی تو ہے جس نے رات کو بنایا آرام کے لیے اور دن کو روشن کیا کام کرنے کے لیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اگر عشاء کے بعد جاگو تو ذکر الہی کے لیے یا گھر والوں کی ضرورت کے لیے. لیکن ہمارا نظام اس کے بالکل برعکس چل رہا ہے, یعنی ہم رات دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اتنا زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے, اور اس سے سب سے زیادہ جو امراض بڑھ رہا ہے وہ دل کے امراض, قلب کے امراض بڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو انسان کے اندر بے صبری کا مادہ بہت تیزی سے آ رہا ہے, اس کے اندر سے برداشت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے, غصہ اس کے اندر آ رہا ہے. کس وجہ سے آ رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب وہ رات میں دیر سے سوتا ہے تو صبح اس کی وہ نیند چاہے وہ 1 بجے تک ہی سو لے, لیکن جو وہ رات کا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, تو صبح آپ کتنی بھی دیر سو لیں, پورا دن سو لیں. ایک انسان نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ مصروف کر لیا ہے کہ وہ 1 رات 2 رات 3 رات, مشکل سے 3 رات وہ مستقل تو جاگ سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ رب کا نظام ہی اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں اتنا مستقل جاگنا ہے ہی نہیں. اور اگر جاگیں بھی تو ذکر الہی کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر الہی کے لیے جاگو, ورنہ رات تمہارے لیے سونے کے لیے بنائیے, اس میں سو, اس میں نیند کو پوری کرو. آج کل ہم گھروں میں روتے ہیں کہ رزق پورا نہیں ہوتا. پہلے اگر میں کچھ عرصے پہلے کی مثال دوں, ہمارے بزرگ گھر میں بتاتے ہیں کہ اگر کچھ عرصے پہلے کی مثال لے لی جائے تو گھر میں ایک کماتا تھا اور سب سکون سے کھاتے تھے. آج سب کما رہے ہیں پھر بھی پریشان ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے. کیوں؟ جب رزق بٹنے کا ٹائم ہے, جب رب العزت اپنی نعمتوں کی طرف بلا رہا ہے, پکار رہا ہے, اس وقت ہم سو رہے ہیں, اور رات جو سونے کے لیے بنائی ہے اس وقت ہم جاگ رہے ہیں. ہم نے اپنی روٹین خود آؤٹ کی ہے, راتوں کے فنکشنز اٹینڈ کرتے ہیں, سب کچھ ہے, بچوں کی روٹین اس سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور پھر یہ رزق بٹنے کے ٹائم پہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو خدا کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں. ایک پرندے کی اگر آپ مثال دیکھیں تو وہ صبح اس کی چہچہانے کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے کہ وہ صبح ہی اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام ڈھلنے سے پہلے اپنے گھونسلوں پہ واپس آ جاتے ہیں. بالکل. یعنی یہاں سے ہمیں وقت کی پابندی بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کو مینج کر کے چلے تو کتنا آسان طریقہ ہمیں رب العزت نے عطا فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, پوچھا کہ کیا میں نے یہ سنا ہے وہ بات صحیح ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات کو نمازیں پڑھتے ہو؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کیا کرو, کیونکہ تم اب روزے رکھو اور کھاؤ پیو بھی, اور رات کو سو بھی اور نمازیں بھی پڑھو, کیونکہ تمہارے جسم کا اور تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے. یعنی تمہارے جسم کا حق ہے کہ اس کو بھی آرام دو, تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے کہ اس کو بھی آرام دو. مستقل جاگنا یا روٹین سے اپنے آپ کو آؤٹ کر لینا, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیوں بیمار ہیں, جب ہم اللہ رب العزت کی ہی احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور ہو رہے ہیں, تو تباہی ہمارا مقدر بنے گی, بیماریاں ہمیں اپنے اندر گھیریں گی. لہٰذا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ انہی اعمال کو واپس لایا جائے, اسی روٹین کو برقرار رکھا جائے کہ جس طرح رات میں جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں, تو انسان ایک تر و تازگی والی زندگی گزارے گا, تو اس کو اپنے اندر خود ایک بہت اچھا چینج نظر آئے گا. لیکن اگر ہم اس کے برعکس چلے جائیں گے تو پھر تباہی ہمارا مقدر. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بالکل حقیقی بات, اور بہت خوبصورت انداز میں حدیث کی روشنی میں میرے پیارے آقا کے پیارے پیارے انمول ارشادات کی روشنی میں ہم نے آج بات کی ہے. جلدی سونا اور جلدی اٹھنا یہ ایک بہت اہم
اہم عادت ہے جو ہمیں بیسیکلی سکھا کیا رہی ہے، ہمیں سکھا رہی ہے وقت کی پابندی. اور وقت انمول نعمت ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور جب ہاتھ سے گزر جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے وقت، تو ہم اکثر اوقات اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے وقت کو گزار دیا یا اس کو ضائع کر دیا. وقت کی پابندی ایک بہترین عادت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹائم مینجمنٹ جیسی اسکل کو سمجھ لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بہتر بناتے ہیں اور اپنی زندگی کے کئی فیصلے صحیح وقت پر لے لیا کرتے ہیں، کئی مشکلات سے بچ جایا کرتے ہیں اور اپنی اس عادت کو دوسروں میں بھی منتقل کرتے نظر آتے ہیں. وقت کی پابندی اس عادت کے حوالے سے ہمارا دین، ہمارا معاشرہ، ہماری عقل کس طرح سے ہماری تصحیح کر رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر فرزانہ سے وقت کی پابندی کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسرا، ہمارا دین تو سب سے پہلے اس بات کا داعی ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے. دیکھیں ہماری جتنی عبادات ہیں وہ سب ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہیں. نمازوں ہی کو لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہیں. جب ہم نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، تو اس سے ہم ٹائم مینیج کرنا سیکھ جاتے ہیں کہ ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے، وقت کی کیسے پابندی کرنی ہے. پھر اسی طرح دیکھیں کہ روزے، ماہ سیام، کہ اس میں بھی ایک وقت مقرر ہے کہ سحر میں سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. اور پھر دیکھیں کہ ہم ایک گھر میں اگر پوری زندگی بھی ہم کسی ٹائم کو کسی ٹائم شیڈول نہیں بنا سکتے، ٹائم ٹیبل نہیں بنا سکتے، لیکن یہ سیام کی، ماہ رمضان المبارک کی یہ برکتیں ہیں کہ ایک ہی مہینے میں نہ صرف ایک گھر، نہ صرف ایک فیملی، نہ صرف ایک علاقہ، بلکہ پوری قوم اور پوری ملت اسلامیہ کو وہ ٹائم مقرر کر کے ہمیں ٹائم مقرر کرنا سکھاتا ہے کہ تمام قوم کیا ہے، ایک ہی وقت پر سحر کر رہی ہوتی ہے، ایک ہی وقت پر افطار کر رہی ہوتی ہے، ان کی نمازوں کے، ذکر و اذکار کے بھی ٹائم مقرر ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ سونے اور جاگنے تک کے بھی اوقات مقرر ہو جاتے ہیں. تو رمضان ہمیں ٹائم کی پابندی سکھاتا ہے. پھر اسی طرح حج کتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر اس میں ہم وقت کی پابندی کو اختیار نہ کریں تو حج جیسا اہم فریضہ ہم انجام نہیں دے سکتے. کیونکہ دیکھیں اس میں منی، مزدلفہ، پھر وقوف عرفہ اور لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام ہوتے ہیں نا، ان کی منتقلی کے پہلے منی میں جانا ہے، پھر مزدلفہ میں، پھر وہاں سے ٹائم بھی مقرر ہے، ڈیٹ بھی مقرر ہے. اور ذوالحجہ کی جو 10 ذوالحجہ اسی میں دیکھنے کہ حاجی کو 3 کام کرنے ہوتے ہیں، لازم ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ رمی جمار، کے بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قربانی، اور پھر اس کے بعد حلق. اب یہ تینوں کام کیسے مینیج ہو جاتے ہیں؟ ایک ہی دن میں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. صحیح. اچھا ڈاکٹر فضائیں، اسی پر ہم مزید بات کریں گے کیونکہ بہت خوبصورت بات ہے. ہم دین اسلام کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، رہنمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور عبادات کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں وقت کی اہمیت اور وقت کی پابندی کو. مزید اس پر بات کریں گے کیونکہ وقت ایک تقاضا مجھ سے بھی کر رہا ہے کہ ایک بریک لے لیا جائے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے صبح بخیر. ویلکم بیک ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح بخیر، آپ کے اپنی میزبان ڈاکٹر اسرا خان کے ساتھ. اور آج ہم بات کر رہے ہیں اچھی عادتوں کے حوالے سے. اور یقیناً جس شخص میں، جس شخصیت میں ہمیں اچھی عادتیں نظر آتی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ وہ ہمارے حلقہ احباب میں شامل ہو. ہمیں سے ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں تاکہ ہم اس سے کچھ اچھی عادتیں سیکھیں، کچھ اچھی باتیں سیکھیں. اور اس کے ساتھ ٹیگ آن بھی ہو جانا یا اس سے وابستگی کو شو کرنا بھی اکثر اوقات معاشرے میں ہمیں ایک اپلفٹ دے دیا کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں. تو ہم کیوں اچھی عادتوں والوں کے صرف ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہ ان عادتوں کو اختیار کر لیں اور خود بھی اچھے بن جائیں تاکہ لوگ ہمیں بھی پسند کریں، اور نہ صرف لوگ بلکہ اللہ رب العزت ہم سب کو پسند فرمائے اور ہماری ان عادتوں، ان اچھی نیکیوں کے سبب ہمیں اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے. ہم بات کر رہے تھے وقت کی پابندی کے حوالے سے. عبادات کی روح سے اگر ہم بات کریں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنا پیارا نظام ہمیں عطا فرمایا کہ ہر عبادت میں ہمیں وقت کی پابندی کو سکھایا گیا ہے. فجر کی نماز فجر میں ہی ادا ہوگی، ظہر میں نہیں ادا کر سکتے. تو یہ وقت کی پابندی ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے، ڈسپلنڈ لائف کی جانب لے جا رہی ہے. ہم بات کرتے ہیں حج کے اعتبار سے اور اسپیشلی 10 ذوالحجہ کے حوالے سے. کیا فرمائیں گے مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حج جو فریضہ ہے، ایک مسلمان پر فرض ہے، تو وہ بھی ہمیں کیا ہے؟ وقت کی پابندی سکھاتا ہے. آپ سوچئے کہ لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام ہوتے ہیں. یہ تینوں اعمال کس طرح ترتیب سے ہم انجام دے لیتے ہیں. اور پھر سفر کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، شدت بھی ہوتی ہے، گرمی کی شدت. اس کے باوجود جب ٹائم کو مینیج کر کے چلتے ہیں تو وہ فریضہ ہم سر انجام دے لیتے ہیں. تو اسی طرح پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، سیرت مبارکہ صرف 23 سال کا قلیل عرصہ، صرف 23 سال کے عرصے میں اس قوم کو بدلا ہے کہ جس قوم میں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں. صحیح. اور ان کی دشمنی کے بارے میں یہ تک آتا ہے کہ نسل در نسل ان کی دشمنی چلتی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف ان کی تعلیم و تربیت کی اس قلیل عرصے میں، تبلیغ بھی کی، جہاد بھی کیا،
اور پھر ایک جو آئیڈیل معاشرہ ہوتا ہے اس کی تشکیل بھی کی, مطلب اپلائی کر کے بھی دکھائے. تو قلیل عرصے میں, کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا اور اپنی مطلب وقت کی پابندی کیا کرتے تھے. لیکن آج کل المیہ یہ ہے کہ ہم وقت کی پابندی سے کوسوں دور ہیں, اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو قومیں وقت کی پابندی کو اختیار کرتی ہیں وہی عروج حاصل کرتی ہیں. بلا شبہ یہی ہے کہ اگر ہم بھی اپنا کھویا ہوا عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وقت کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا, تو یقیناً ہم کامیاب زندگی گزار پائیں گے. بے شک حقیقی بات یہی ہے. وقت کو کنٹرول کرنا ہم کہتے ہیں بڑی مشکل بات ہے, لیکن جو وقت آپ کو میسر ہے اس کو کنٹرولڈ وے میں خرچ کرنا ضرور آپ کے اختیار میں ہے. تو ضرور مینیج کر لیجئے کہ آپ نے دن کا کون سا حصہ کس کام میں گزارنا ہے, سونا زیادہ ہے آپ کو یا کیا کام کرنا ہے. پھر ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں جب ہم نیچر کے حوالے سے, تو اکثر لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ بڑے نفاست پسند ہوتے ہیں, صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں. اس کو اچھی عادت تصور کیا جاتا ہے, اور یقیناً ہمارا دین بھی اس کی تعلیم فرما رہا ہے. اسی حوالے سے جانتے ہیں کہ سعدیہ سعید صاحبہ کی کیا کمنٹ سے کیا کہنا ہے. اچھی عادت ہے, لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سے بڑی زحمت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ بڑی نفاست پسند ہے, ان کے گھر جا کے تو ڈر لگتا ہے آ کے ہمارے سامنے صفائی شروع نہ کر دے. خیر اچھی عادت ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ رب العزت بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. پھر دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے. یہاں دیکھیے جب ایک شخص اپنے آپ کو خود صاف ستھرا رکھتا ہے تو پھر وہ اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے. گھر سے باہر آئیے تو اپنے گلی محلے کو صاف رکھتا ہے, گلی محلے سے باہر نکلے تو علاقہ, علاقے سے شہر, شہر سے ملک, پورا ملک جب پاک صاف طریقے سے یا اپنی گلی اور محلے کو ہی ہم پاک صاف رکھتے ہیں تو ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے. ایک فرد سے نکل کر وہ 2 3 4 پھر وہ پورا معاشرہ ایک ساتھ جمع ہو جاتا ہے. اور صفائی اتنی اہم چیز ہے کہ ہمارا ایمان, آدھا ایمان پورا اس میں جا رہا ہے کہ ہماری صفائی, اگر ہم نے خود کو پاک صاف نہیں رکھا تو ہم کوئی بھی کام صحیح طور سے عبادات نہیں کر سکتے, کچھ اور کام نہیں انجام دے سکتے اپنے کرنے کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ صفائی ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. جب ہم خود صاف رہتے ہیں تو ایک ہمارا بچہ ہمیں دیکھ کر وہ اس بات کو کیچ کرتا ہے کہ ہاں ہمیں پاک صاف رہنا ہے. اور جب ہم خود اگر انسان دیکھیں تو وہ گندگی میں رہنے کا, ایک اگر جانور کو بھی اگر ہم کہیں گزرتے ہوئے دیکھ لیں کسی, تو خود عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جانور گندگی میں بیٹھے ہوئے, لیکن کیا سینس نہیں ہے. لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہمیں اللہ رب العزت نے ہر طرح کا سینس عطا کیا ہے, تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے بری چیز ہے, کیا ہمارے لیے اچھی چیز ہے. یعنی انسان نفاست پسند ہے, لیکن اتنا بھی نفاست پسند انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کی نفاست پسندی اگلے کے لیے نقصان دہ ہو جائے. یعنی ہماری اپنی لائف میں, میری اپنی لائف میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جن سے اگلا فرد اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ ملنے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ میں اس سے نہیں ملوں گا. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ میرے پاس بیٹھے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے, یعنی وہ اس کے ہاتھ کا کھائے گا پیے گا نہیں, کیونکہ وہ خود اتنا زیادہ, اور ہمارے دین نے ہمیں ہمیشہ آسانی عطا کی ہے کہ آسانی کے ساتھ. یعنی اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ میری لائف میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر اتنے سے بھی اس کی چھیٹ آ گئی تو ہم یہ پورا ڈریس چینج کریں گے. اچھا, ایک میں مزے کی بات یہاں پہ شیئر کروں گی ہمارے ناظرین کے لیے بھی, کہ اس کو میڈیکلی بھی اگر بات کی جائے تو اٹس اے کمپلیٹ ڈیزیز, جسے ہم کہتے ہیں obsessive compulsive disorder. تو اکثر لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں کہ ہاتھ صاف ہے لیکن بار بار جا کر دھونا, وضو ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ان کا, اتنی بار کر لیتے ہیں. وہ ایک کانشیس میں رہتا ہے. یہ انسان کی سائیکی جو ہے نا, یا تو بالکل ایک انسان, اسی لیے ہمارے مذہب نے اعتدال پسندی کا حکم دیا ہے کہ اعتدال پسندی سے چلیے. اپنے اوپر اتنی نفاست کو نہ سوار کر لیجئے کہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے کہ ہمیں بس ہر وقت اتنا سا بھی کچھ لگ گیا تو بس جلدی سے ہم ہاتھ دھونے پہنچ جائیں. تو خدا را ایسے نہیں کیجیے, ہمارے اسلام نے ہمیں اعتدال پسندی کا حکم دیا ہے, اسی کے حساب سے. بے شک بلا شبہ. جہاں ہم اچھی عادتوں کی بات کر رہے ہیں تو وہیں ہم اپنے اچھے دوستوں کو کیسے بھول سکتے ہیں. اور ناظرین, ہمیشہ سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ایک کتاب بہترین دوست ہوا کرتی ہے, لیکن آج کل یہ مطالعے کی عادت, کتب بینی کی عادت بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر فرزانہ کا کیا میسج ہے یہ میں جاننا چاہوں گی, اور ساتھ میں یہ بھی جانوں گی انشاءاللہ سعدیہ سے کہ ان کا میسج آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا رہے گا. کیا کہیں گی یہ بک ریڈنگ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات کہ مطالعہ, بک ریڈنگ. دیکھیں قرآن پاک کی جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے, پڑھ مطلب مطالعہ کرنا. تو اور علم اور حکمت کیا ہے, مومن کی میراث ہے کہ وہ جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو. تو علم جب آپ حاصل کریں گے تو جب بھی ہم اچھی اور بری عادتوں کو بھی جان پائیں گے, اور ہم جان پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں باز رکھنے کی حکم فرمایا ہے. تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو دین اسلام تو ہمیں فرض کے درجے میں ہے, تو علم حاصل کرنا چاہیے. علم کس سے حاصل ہوگا؟ مطالعے سے. جب ہم
آج کل تو ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم جو سلیبس کی بکس ہوتی ہیں وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, اس کو بھی مطالعہ نہیں کر رہے ہوتے, جسٹ پاسنگ مارکس یا بس ایگزام پاس کرنے کے لیے ہم ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو مطالعے کو بڑھانا چاہیے, مطالعے سے ہی علم بڑھے گا, اور علم ہی سے انسان جو ہے, انسان کے جو سر پر اشرف المخلوقات کا جو تاج سجایا گیا ہے وہ علم ہی کی بدولت سجایا گیا ہے. تو اس تاج کو ہمیں تار نہیں کرنا چاہیے اور مطالعے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. بالکل. ایک بڑی مشہور شخصیت کا قول بھی کچھ ایسے اعتبار سے نا کہ ایک انسان کی سب سے بڑی میراث کتب خانے ہی ہیں, اس کا خزانہ یہی ہے. اچھا, ہم جہاں اچھی عادتوں کی بات کر رہے ہیں, بری عادتوں کیسے بھول سکتے ہیں, کیونکہ کانٹرری ہے کیا, بچنا کس سے, یہ بھی جاننا ضروری ہے. تو میں چاہوں گی پیغام میں سعدیہ کچھ اسی پر روشنی اگر آپ ڈال دیں. اچھا, میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ بری عادتوں کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ جو اس کی جڑ ہے وہ جھوٹ ہے. اگر آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی سے ہر وہ چیز بری عادت نکلتی رہتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خوبصورت حدیث مبارکہ میں بارہا بیان کر چکی ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرے اندر حضور بہت برائی ہیں لیکن آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ سکتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جب اس کے ذہن میں برائی کا ارادہ آیا, اس کے ذہن میں آیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے تو کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ وہ جھوٹ کی وجہ سے اس کی ہر بری عادت, چوری کرنے کی, جھوٹ بولنے کی, غیبت کرنے کی, ہر عادت جاتی رہی صرف ایک جھوٹ کو چھوڑنے سے. تو جھوٹ کو چھوڑیے. دوسرے نمبر پر غصہ چھوڑ دیجیے. جب آپ غصہ چھوڑ دیں گے, اللہ رب والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تو لہٰذا اپنے غصے کو اور جھوٹ بولنے کو ترک کر دیجیے, انشاءاللہ ساری برائیاں آپ کے اندر سے جائیں. کیا بات ہے, بہت خوبصورت اور بہت جامع انداز میں دونوں پوائنٹس جو ہیں سعدیہ سعید نے اس وقت بیان کر دیے. بہت شکریہ ڈاکٹر فرزانہ, آپ کے پروگرام میں موجودگی سے مجھے, ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا. بالکل اسی طرح سعدیہ سعید, بے حد شکریہ آپ کی بھی موجودگی سے چار چاند ہمارے پروگرام میں لگے. ناظرین, اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. اچھی عادتیں, اچھی صحبت اپنائیے, برائی سے اپنے آپ کو روکیں, اور یقیناً ایک اچھا شخص وہی ہے جو خود بھی اچھی عادتوں کو اپناتا ہے اور اپنے اہل و عیال میں, اپنے دوست احباب میں بھی ان اچھی عادتوں کا پیغام دیتا ہے, درس دیتا ہے. اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ اختتام پذیر ہوتا ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے. صبح خیر. ویلکم بیک ناظرین, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح خیر آپ کے اپنی میزبان اسرا خان کے ساتھ. اور پروگرام صبح خیر کا دوسرا سیگمنٹ یعنی ہیلتھ سیگمنٹ اس کا آغاز ہو چکا ہے, جہاں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ملک پاکستان سے وابستہ مختلف ایسے ہیلتھ ایکسپرٹس کے جن کا ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہمیں موقع دیتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا. ساتھ ساتھ جہاں ہم بات کرتے ہیں, ڈویژن کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈیزیزز کی, مختلف بیماریوں کی, تو انفارچونیٹلی بہت افسوس کی یہ بات ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ثابت ہو رہا ہے جو دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ کسی خاندان میں کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا پیشنٹ ہمیں بآسانی نظر آتا ہے. پھر ایک تصور کیا جاتا تھا ایک خاص عمر کے بعد, ایک خاص ٹائم سپین کو, لائف سپین کو گزارنے کے بعد شاید آپ میں ایسے انڈیکیشنز یا سمٹمز موجود ہوں کہ آپ کی ڈائگنوسس ہو کہ آپ شوگر کے مریض ہیں, آپ کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو گئی ہے. لیکن اب دیکھا جاتا ہے کہ عمر کا بھی کوئی تقاضا نہیں ہے. اب بہت ینگسٹرز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائبٹیز جیسا ایک بہت سنجیدہ مسئلہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں موجود ہمارا ڈائٹری نظام جو ہم کھا رہے ہیں اس میں کوئی پرابلمز آ رہی ہیں؟ کیا ہمارا لائف سٹائل ہے جو کمپرومائز بہت زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے ایک امپیکٹ کے طور پر یہ ڈیزیز بہت بڑھتا جا رہا ہے؟ یا ہماری میڈیکیشنز بے اثر ہو گئی ہیں؟ معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ جس ریپڈ وے میں میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے, میڈیسن کا بے اثر ہو جانا بات سمجھ نہیں آ رہی. لیکن کوئی نہ کوئی تو جگہ ہے جہاں کوئی گیپ موجود ہے, کوئی ایسی اسپیس موجود ہے جسے فل ان کرنا ہوگا مجھے اور آپ کو. اور اس کو کرنے کا سب سے آسان طریقہ اویئرنیس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا. اور الحمدللہ جب ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی سطح پر بھی, پرائیویٹ سطح پر بھی بہت زیادہ اس پر میجرز لیے جا رہے ہیں کہ اویئرنیس کیمپینز ہوں, کیمپس ہوں, ایسے ایشوز کو ڈسکس کیا جائے تاکہ عام عوام کو پتہ ہو کہ اس سے بچنا کیسے. تو آج کا پروگرام بھی ڈائبٹیز کے نام, اس کے اویئرنیس کے نام. آج ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسی ڈائبٹالوجسٹ کے طور پر اگر بات کی جائے, اسی شعبے سے وابستہ کچھ ماہرین, جن میں پہلی شخصیت جو میرے ساتھ تشریف فرما ہے, آپ ان کو بہت بخوبی جانتے اور پہچانتے ہیں. پروگرام صبح خیر میں کئی مرتبہ متواتر تشریف لاتی رہی ہیں. آپ سب کی جانی پہچانی مہمان شخصیت ڈاکٹر آسمہ خان. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین ڈاکٹر آسمہ ہمارے ساتھ موجود ہے جن سے آپ شوگر کے حوالے سے, کوئی کمپلیکیشن کے حوالے سے, آپ کی باڈی میں کوئی کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں, آپ علاج کروا رہے ہیں یا سوچ
رہے ہیں کہ انسولین لگائی جائے یا نہیں لگائی جائے، کوئی بھی کویشچنز آپ کے ذہن میں ہو تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور نہ صرف آپ بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے اور بھی ایکسپرٹس موجود ہیں. آئیے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میرے دوسرے مہمان جو پروگرام میں موجود ہیں، اس سے پہلے بھی پروگرام صبح بخیر میں کئی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، ڈائبٹولوجسٹ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریاست علی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اور آپ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے ڈاکٹر ابصار احمد خان صاحب، ہی از آلسو آر ڈائبٹولوجسٹ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو بھی. ناظرین، بہت اہم مسئلہ، بہت اہم کویشچن ہے جب ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں. اٹس ویری کامن، اور ہم ہمیشہ سے یہ سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ ڈائبٹیز بہت تیزی سے، تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے. کیا ریزن ہے؟ کیا یہ چھونے سے لگ جاتی ہے بیماری جو اتنی تیزی سے لگ رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے نہیں. دین واٹ از دا ریزن ڈاکٹر آسما؟ ایون آئی ایم امیزڈ کہ اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اویئرنیس بڑھتی ہے تو پھر جو مسئلہ ہے اس میں کمی آنی چاہیے، لیکن کمی بھی نہیں آ رہی. کیا کہیں گے آپ؟ اویئرنیس اگر کہیں کہ بیماری کے بارے میں زیادہ بڑھ رہی ہے تو یہ اتنا بہتر معاملہ نہیں ہے. اویئرنیس بہت زیادہ، کھانے پینے کے معاملات، باہر جا کے ڈائننگ آؤٹ کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے. صحیح. چلنا چھوڑ دیا لوگوں نے. پہلے ہمارے بچے گھروں سے باہر، عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت بچے گھر سے باہر پلے گراؤنڈ میں کھیل کود کے گزارا کرتے تھے. اب وہ تصور ختم ہو گیا. بچے اسکول جاتے ہیں، پھر ٹیوشنز جائیں گے، پھر مدرسے پڑھنے چلے جائیں گے. جو وقت بچے گا وہ کمپیوٹر، ٹی وی، موبائل یہ لے کے بیٹھ جائیں گے. اور مسلسل یہ جو سٹنگ کا ایک عمل ہے، اس توازن کی خرابی نے اس بیماری کو بہت زیادہ پھیلا دیا. انرجی ڈینس کھانے ہیں، بہت زیادہ کنسنٹریٹڈ فوڈز ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، مشروبات ہیں جو باہر کے میٹھے بہت زیادہ پیتے ہیں بچے. اور پھر بیٹھ کے سارا دن جو ہے نا ان کو کھیلنا ہے اور ہوم ورک کرنے ہیں اور پڑھائیاں کرنی ہیں. ہمارا ٹرینڈ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے زندگی گزارنے کا. اس کی وجہ سے یہ بیماری بہت تیزی سے ہمارے اندر جو ہے وہ پھیل رہی ہے. مطلب یعنی ہماری لائف اسٹائل اتنا زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ رکھتا ہے کہ اس سے ہماری باڈی کا پورا میکانزم ڈسٹرب ہو سکتا ہے. بہت اسٹرانگ امپیکٹ رکھتا ہے. اسکولس کا پہلے کنسیپٹ ہوتا تھا، پلے گراؤنڈز ہوتے تھے، بڑے بڑے احاطے ہوتے تھے، کوریڈورز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ واک ہوتی تھی. اب ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں وہ جس طرح سے کہتے ہیں گھروں کی چھتوں کے اوپر بھی اسکول بن گئے. بالکل بالکل. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بچوں کے کھیل کود کا تو کوئی وہاں پہ سامان میسر ہی نہیں ہے نا. صحیح. بچوں کو ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ کارٹون موویز دکھا دیں گے فری پیریڈ میں. ان کا اب ایکٹیویٹی ٹائم کیا ہے ان کا؟ کارٹون موویز دکھاتے ہیں. ہر چیز پاور پوائنٹ میڈیا اس کے اوپر آ گیا. بچوں کی جو عملی تربیت ہوا کرتی تھی، موبلائزیشن بہت کم ہو گئی، وہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک کالر ان کو شامل کر رہی ہوں پروگرام میں. ناظرین السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے، کہاں سے؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، تعبیر احمد. جی تعبیر، کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نام ہے. دو چار ہے خوابوں کی تعبیر کہہ دوں، لیکن کیا کہیں گی، کیا سوال ہے آپ کا؟ ایکچولی میرا بیٹا ہے 6 سال کا نا. 6 سال کا تو وہ ہوا بھی نہیں ہے. وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے. 6 ایئرس کا بھی نہیں ہوا ہے اینڈ ہی از ڈائبٹک. ٹھیک ہے. کیا اور کیا لاسٹ ایئر ڈائگنوز ہوا اس کا نا. کب ہوا ہے؟ لاسٹ ایئر ہمیں پتا چلا ہے کہ اس کو شوگر ہے. ٹھیک ہے. ابھی علاج چل رہا ہے ان کا؟ بالکل انسولین پہ ہے. اس کا کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ایکچولی اس کا شوگر لیول اس قدر بڑھ جاتا ہے 715 تک تو گلوکومیٹر شو کرتا ہے. ایون اسے نظر آنا بند ہو جاتا تھا. اچھا. یہ لاسٹ ایئر سے ہوا ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے. اچھا. اور مطلب میں بہت کیئرنگ ماں تھی. مطلب میرے بچے جب تک مدر فیڈ کے ہوتے ہیں اس وقت تک میں انہیں کچھ میٹھا دیتی ہی نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح ہے. پوچھیں گے اور کیا کوئی کویشچن ہے اسپیسیفک آپ کا، یا صرف اس کو ہم ڈسکس کر لیں؟ جی جی. اور مطلب مدر کے حوالے سے بھی کوئی ہسٹری نہیں ہے اور فادر کے حوالے سے. ٹھیک ہے چلے. تھینک یو سو مچ تعبیر. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے بچے کو صحت دے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. بہت اہم اور بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. جیسے ہماری کالر کا سوال سن کے بھی ناظرین آپ کو اندازہ وہ 6 ایئرز از سچ اے ینگ ایج. ایک انوسنٹ سا بچہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. کیا غلطی ہو رہی ہے ہماری لائف اسٹائل میں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس رفتار سے، کس تیزی سے یہ پرابلم بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر ریاست، آپ کو میں پروگرام میں ان کرنا چاہوں گی اور میں بات کرنا چاہوں گی NDS 2017. یہ ایک سروے ڈائبٹیز کے حوالے سے ہی کیا گیا، جس کے بعد یہ معلوم ہوا، جس کے بعد یہ پتہ چلا کہ بہت تیز رفتاری سے یہ ڈیزیز بڑھ رہا ہے. تھوڑا سا سروے کے بارے میں بتا دیں، اس کے کیا آؤٹ کمز تھے، کیا اب آبجیکٹیوز ہیں آپ لوگوں کے ایز اے ماہر، ایز اے ایکسپرٹ آف ڈائبٹیز؟ ہاں شکریہ سدرا. دیکھیے پچھلے سال ہم لوگوں نے 2016 اور 2017 میں پورے پاکستان میں ایک ڈائبٹیز کا سروے کیا. جی. اس کے حوالے سے دیکھیں ہے تو بہت ڈیٹیل، لیکن میں بہت شارٹ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں شوگر کے مریض کی جو پرسنٹیج ہے وہ 26% اکارڈنگ ٹو نیو ڈائبٹیز سروے. اچھا. جو سیکنڈ سروے ہے، پریویسلی یہ 99-2000 میں سروے ہوا تھا، لیکن اب جو ہمارے پاس سروے ہوا ہے اس میں 26% وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز ہے. اٹ مینس دیٹ کہ جو اگر فرض کریں کہ ہم 4 لوگ موجود ہیں
تو ان میں سے کسی ایک کو شوگر ہے، یعنی ہر چوتھا پاکستانی جو ہے اب وہ شوگر کا شکار ہوا ہے۔ اس سے زیادہ جو خراب بات یہ بھی ہے کہ تقریباً 14 سے 15% لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو شوگر ہونے والی ہے، ہماری لینگویج میں کہتے ہیں ان کو امپیئر ڈائبٹیز صحیح، یا پری ڈائبٹیز، جن کو نیکسٹ شوگر ہونے والی ہے، اگر وہ چاہیں تو اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس سروے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ اویئرنیس اس وقت سامنے آتی ہے جب چیزوں کی پرابلمس پیدا ہوتی ہیں۔ رائٹ، اب یہ پرابلم اتنی زیادہ آپ کو سامنے آ گئی ہے کہ جی ہر چوتھا پاکستانی اگر شوگر کا شکار ہے تو ہمیں یقیناً سیریسلی اس کو لینا ہے۔ یہ بھی ایک نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے جو بہت تیزی کے ساتھ گروتھ کر رہی ہے، اور اس کی وجہ ڈاکٹر آسما نے جیسے کہا کہ لائف سٹائل وہ ہمارا بہت سیڈنٹری ہے، جس کی وجہ سے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سروے کے تھرو لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی تیزی سے ڈائبٹیز پھیل رہی ہے۔ اگر ہم اسی سروے کو 10 سال بعد کریں گے تو آپ سوچیں کہ ہر دوسرا پاکستانی شوگر کا مریض ہوگا۔ ہمیں اس چیز پہ کام کرنا ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے، اور obviously بہت اہم ایشو ہے، بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی NDS کے حوالے سے بات کی ہے۔ 26% ریشو بتا رہے ہیں کہ جو اب ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 26% آف دا پاپولیشن ان کو یہ مرض موجود ہے۔ ایوری 4th پرسن اس میں یہ پروبیبلٹی ہے کہ وہ ایک ڈائبٹیز کا مریض ہو سکتا ہے، چاہے وہ ڈائگنوزڈ ہو ان ڈائگنوزڈ ہو، لیکن ایوری 4th پرسن کوڈ بھی، تو وہ 4th پرسن میرے آپ کی فیملی کا بھی کوئی ممبر ہو سکتا ہے۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر ایک پروگرام اس پر کیا جا رہا ہے، کیوں اس 1 گھنٹے میں ہم کوئی اور بات نہیں کر رہے، کوئی اور انٹرٹینمنٹ فیکٹر کو ڈسکس نہیں کر رہے، مقصد یہ ہے کہ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، اور یہ ہماری ایک سماجی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں کچھ پازیٹیو امپیکٹس کو پہنچائیں۔ ڈاکٹر ابصار از آلسو ود اس، ہی ہیز اے ویری ایکسٹینسو ایکسپیرینس آن ڈائبٹیز، اور ایز اے ایکسپرٹ اپنا ایک اوپینین بھی رکھتے ہیں، اپنا تمام ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں، تو ان سے بھی ڈسکشن کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، NDS کے ریزلٹس تو بڑے کہتے ہیں نا کروشل قسم کے آ گئے ہیں۔ 26% پاپولیشن کو ہی جو ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ ڈائبٹیز کے مریض ہو سکتے ہیں، ایوری 4th پرسن از۔ تو ایسے میں ہمارے جتنے ہیلتھ کیئر پریکٹیشنرز ہیں ان کی، اور پھر ایز اے لے مین، ایز اے عام انسان، لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے، وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ واٹ از دا پریونشن فار دس ڈیزیز؟ شکریہ ڈاکٹر سجا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم لوگ ٹوٹلی ریموٹ کنٹرول پہ چلے گئے ہیں، ہر کام ہمارا ریموٹ کے پہ چل رہا ہوتا ہے، کہ گاڑی بھی ہم ریموٹ سے چلاتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے، ہمارے یہاں کارٹیزون کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ صحیح، بہت سارے جو کویکس بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کارٹیزون کا استعمال اتنا زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاسبل چانسز ہوتے ہیں کہ ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جائے ان کو۔ صحیح، تو 2 چیزیں اگر اس پہ کور کر لیا جائے کہ ایک تو دوائی پراپرلی استعمال کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی بڑھا دی ہے، تو بہت بہتر ہو جائے گا اس طرح سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ارلی ایجز میں بھی بچوں کو بھی، جیسے ابھی ہماری کالر بھی تھی، 6 سال کے بچے کو بھی ڈائگنوز ہو رہا ہے، تو ایسے میں تو پھر ماں اور باپ یہی سوچتا ہے کہ بھائی ہمارا کیا قصور تھا، ہم میں یا ہمارے فیملی میں تو یہ پرابلم نہیں تھی، بچے کو ہو گئی ہے۔ نہیں، اس کے لیے یہ تو خیر اس کے پینکریاس کے فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پینکریاس اگر ورک نہ کرے تو پاسبل چانسز ہوتے ہیں کہ انسولین سیکریٹ نہیں کرتا ہے، انسولین جب سیکریٹ نہیں کرے گا صحیح، تو آٹومیٹلی وہ ڈائبٹک ہو جائے گا پیشنٹ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ جو تعبیر کا کویشچن ہے اس کا آنسر بھی دیں گے، پھر مزید بات کریں گے کہ واٹ آر دا ٹائپس آف دا ڈیزیز، اور ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارا کیا قصور، کیا میں نے کچھ غلط بچے کو کھلا دیا تھا، کیا میں نے بہت زیادہ گڑ چٹا دیا تھا، گٹی چٹانے میں کیا پرابلم ہے، کیا صرف کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بہت سارے کویشچنز ہیں جو میرے آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، وہ آپ ہم سے شیئر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایوری تھنگ وڈ بی دیئر آفٹر دس شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے صبح خیر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح خیر، آپ کی اپنی میزبانی اسرا خان کے ساتھ۔ پروگرام کا ہیلتھ سیگمنٹ جاری ہے، جہاں آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے، شوگر کا مرض جو کہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے، اسپیشلی اگر صرف پاکستان کی بھی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر چوتھا فرد شاید ممکن ہے کہ اس کو ڈائبٹیز جیسا اہم مرض ہو، اور اسی بات کو، اس کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے آج کے پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر آسما خان، ڈاکٹر یاسر علی ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈاکٹر ابصار احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پروگرام میں موجود ہے ہماری ایک کالر بھی، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کون؟ مجھے شوگر ہے، اچھا جی، پچھلے 2 سال سے نا۔ ٹھیک ہے، تو کافی نا ہمیں کوئی بتاتا بھی رہا ہے، علاج کافی ہم نے کیے ہیں لیکن آرام پھر بھی نہ آیا۔ اچھا، آپ کی ایج؟ میری ایج 15 ایئرز۔ 15 ایئرز آپ کی ایج ہے، 2 سال سے آپ کو شوگر ہے، علاج چل رہا ہے؟ جی۔ ڈاکٹر آسمان سے کچھ پوچھیں گے آپ؟ جی، انسولین ابھی لگا رہا ہوں نا۔ اچھا، انسولین لگا رہا ہے۔ پہلی دفعہ کیسے پتہ چلا تھا شوگر کا؟
शुगर का कैसे पता चला था आपको? ये डायग्नोज हुई थी कैसे? ये तकरीबन 2 साल पहले ना, ये अचानक से ना मुझे ताकत नहीं थी जिसमें, मैं ना अचानक से जैसे बंदा बेहोश नहीं हो जाता। ठीक है, लेथार्जिक होके फेंट हो गए थे उसके बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? जी चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपका ये जो मसला है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर आसमा, हम देख रहे हैं कि हर एज फैक्टर यहाँ पर आ गया, यूथ भी आ गया, एक हमने बच्चे का भी एक केस जो है हमारी कॉलर ने हमसे डिस्कस किया, क्या कहेंगे इनके हवाले से आप? बेसिकली ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो उन दोनों टाइप 1 से रिलेटेड हैं। अच्छा। 13 इयर्स पर जिस तरह इसकी एज थी प्रेजेंटेशन की, उस वक्त टाइप 2 भी अब प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस टाइप 1 का ही लग रहा है, इसलिए कि टाइप 1 में ऑटो इम्यूनिटी होती है या कुछ वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से आपका जो पेंक्रियाज होता है, लबलबा, उसमें बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन बना रहे होते हैं। तो कभी कभी ऐसा डिजीज प्रोसेस होता है कि वो ऑल ऑफ अ सडन वो सारे के सारे बीटा सेल्स जो होते हैं वो उस डिजीज प्रोसेस की वजह से बर्न आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल एकदम इंसुलिन जिस्म में बनना बंद हो जाती है। ये बहुत रैपिड प्रोसेस होता है, विद इन मंथ्स जो है वो पेशेंट लेथार्जिक होकर बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, या बहुत सवेयर एब्डोमिनल नोजिया वॉमिटिंग के साथ। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अच्छा। तो जो हमारे लीन पेशेंट हैं मोस्ट ऑफ द टाइम और बहुत क्विक प्रेजेंटेशन है, इस किस्म की सिग्निफिकेंट बहुत सवेयर प्रेजेंटेशन के साथ आ रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा चांस होता है कि इनके साथ टाइप 1 है, बीटा सेल्स बिल्कुल ख़राब हो गए। अच्छा। इन लोगों का बिल्कुल एक ही इलाज है, अब तक एक ही इलाज है कि इनको इंसुलिन दी जाए, इसलिए क्योंकि बॉडी तो बना नहीं बन रही है, तो इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन है। ठीक है। जो वो ताबीर के बेटे का मसला हुआ था वो भी टाइप 1 है। ऑटो इम्यूनिटी वगैरह ज़्यादातर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट करती है, तो उसमें ये होता है कि बीटा सेल्स एकदम ख़त्म हो गए। सही है। तो ये इस तरह की और बहुत सारी बीमारी हैं, स्किन डिजीज़ होती हैं इसमें, और थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं सारे। ये सिर्फ एक डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ के साथ थोड़ा सा कंसर्न ये है कि इसमें एक तो हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह के मसाइल छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर इसका इलाज थोड़ा डिफिकल्ट है इस लिहाज से कि सिम्टम्स अलग अलग होंगे हाइपर और हाइपो के, या दोनों में बेहोश हो जाएगा बच्चा? नहीं, एक लेवल तक जो है सिम्टम्स हाइपरग्लाइसीमिया के डिफरेंट होते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया के डिफरेंट होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ भूख लगना, पसीने आना, बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की बेचैनी महसूस होना। हाइपरग्लाइसीमिया में डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब का आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, सही, इरिटेबल होना पेशेंट का, इस तरह से। तो ये सारी डिफरेंस है। सही है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास एक दफ़ा अनकॉन्शियस पेशेंट आ रहा होता है, उसमें ही डिसाइड करना मुश्किल होता है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से अनकॉन्शियस है या हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। ये एक डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन सिम्टम्स डिफरेंट हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। ओके जी, एक कॉलर उनको शामिल करिए प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ मेरे पास कॉलर की नहीं आ रही है, बराए करम आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, कॉल शायद ड्रॉप करनी पड़ेगी आपकी। डॉक्टर यासद, आपकी जानिब आऊँगी। हमारे कहते हैं ना नाजरीन भी बड़े हमारे मासूम से लोग हुआ करते हैं और उनके क्वेश्चंस भी बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। एक क्वेश्चन जो है हमारे MCR में ड्रॉप किया गया है, किस तरह की शुगर जो है हम खा सकते हैं या बच्चों को खिला सकते हैं? गुड़ सही है या वो सफ़ेद वाली चीनी बेहतर है? ये बड़ा मासूम सा सवाल है, लेकिन बहुत कदर करती हूँ मैं सवालात की। जी डॉक्टर यासद, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया युसरा। इस सवाल से पहले छोटी सी एक बात मुझे और करनी थी। जी जी जी। कि हम लोग बात कर रहे हैं ना अवेयरनेस की, एक अवेयरनेस और चाहिए मरीज को और उनके घर वालों को ये बात पता हो कि शुगर की किस्म कौन सी है। सही। जैसे अभी जो दोनों सवाल आए थे उन दोनों लोगों ने एक बात की कि इनको शुगर है और इंसुलिन ले रहे हैं, क्या वो गोली पे जा सकते हैं? यहाँ पर ये बात पता होनी चाहिए कि शुगर की किस्में हैं। सही है। हर पेशेंट अलग प्रेजेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि शुगर सिर्फ एक ही चीज़ हो या एक ही बीमारी हो। टाइप 1 अलग है, टाइप 2 अलग है, इसके अलावा और भी हैं किस्में, लेकिन वो हम इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको डिस्कस करें। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें डिस्कस डायबिटीज़ में टाइप 1 और टाइप 2 पाकिस्तान के हवाले से करनी है। सही है। मोर देन 95%, मोर देन, अभी जो एक्यूरेट फिगर है वो नहीं है सामने, हमारे पास टाइप 2 के पेशेंट हैं। अच्छा। और 1 to 2% हमारे पास टाइप 1 के पेशेंट हैं। अच्छा। जो हमारे दो कॉलर थे अनफॉर्चुनेटली दोनों ही टाइप 1 थे, जैसे डॉक्टर आसमा ने बताया। तो लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि शुगर की भी किस्में होती हैं। इसी तरह टाइप 1 में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इंसुलिन डिफिशियंसी है, तो कुछ लोगों की इंसुलिन रेजिस्टेंस भी तो है। है ना? तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, अगला सवाल कि गुड़ खाएं कि चीनी खाएं? वो एक मैंने बचपन में सुना था, गुड़ खाओ गुलगुलों से परहेज करो। तो यहाँ पर कुछ नहीं लेना। अच्छा। आपकी वो ग्लूकोज बेसिकली आपको हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब क्या ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है ना? ठीक। तो
جو چینی یا گڑ یہ سب جا کے نا ڈائریکٹلی آپ کے گلوکوز بنا رہے ہیں. اگر آپ ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں تو ساری ہی چیزیں بعد میں گلوکوز بنا رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ ڈائریکٹ ہیں, ان کا ایفیکٹ ڈائریکٹ ہے. آپ کو شوگر کا مطلب دیکھیں بہت آسان ہے, شوگر کو اردو میں چینی کہتے ہیں نا, بالکل, تو پھر آپ چینی کیوں لیں گے؟ اب آپ بیماری کا نام بھی کہہ رہے ہیں شوگر ہے اور شوگر چینی ہی ہے, صحیح. تو یہ سوال بالکل نہیں ہے. آپ کو شوگر, گڑ, چینی, شہد, یہ اس طرح کے جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں انہیں ہرگز نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, اس کو مزید اس پر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے, لیکن ایک کالر کا سوال شامل کرتے ہوئے. السلام علیکم. اپنی ٹیلی ویژن کی آواز میوٹ کر دیجیے. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے؟ ٹیلی ویژن کی آواز میوٹ کر دیجیے, اپنا سوال بتائیے. ہیلو, السلام علیکم. کال ڈراپ کرنی پڑے گی. ٹیلی ویژن کی آواز ناظرین برائے کرم میوٹ کر دیا کریں. اگر ہمارے کنٹرول روم میں ان کا کویشچن نوٹ کیا گیا تو مجھے بتا دیجیے گا, میں ڈسکس کر لیتی ہوں. اور بہت اہم سوالات ہیں شوگر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جہاں ایک کویشچن ہمارے پاس یہ آیا کہ چینی لی جائے, گڑ لیا جائے, وہیں بہت سارے کویشچن جو ہیں ہمارے تمام جو عوام ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, ان کے ذہن میں موجود ہوا کرتے ہیں. ڈاکٹر ابصار, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یوزولی فروٹ انٹیک میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ والی جو شوگر ہے, اس کی جو مٹھاس ہے, دیٹ از سیف, وہ نیچرلی ہمیں مل رہی ہے فروٹس میں. کہ فروٹ انٹیک ایک ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے, یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پرون ٹو اٹ ہے یا امپیئرڈ ہے, تو اس کے لیے اٹ از سیف کہ وہ فروٹس جتنا چاہے کھا لیں؟ نہیں نہیں, اتنا ایسا نہیں ہے کہ کتنا کھا لے. اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو وہ لمیٹیشن ہوتی ہے اس کی, جس میں سٹرک ایسڈ ہوتا ہے, وہ فروٹ پراپرلی کھا سکتے ہیں, لیکن وہ بھی لمٹ کے اندر. اچھا, مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ فروٹ کھا لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. مطلب ابھی جیسے موسم میں اورنجز بہت زیادہ ہیں, اورنج لے سکتے ہیں, اورنجز کھا سکتے ہیں, ایپل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت زیادہ فروٹ کا استعمال نہیں کر سکتے. جب کوئی ڈاکٹر بولتا ہے نا کہ ایپل لیجئے تو مجھے فوراً یاد آتا ہے این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے. اچھا ڈاکٹر ابصار, اٹس اے ویری سیریس ایشو اور لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا. کویشچنز آ رہے ہیں, ان کو بھی میں شامل کرتے ہوئے آپ کے پاس واپس آؤں گی. السلام علیکم, کون کالر ہمارے ساتھ موجود ہے؟ جی وعلیکم السلام میڈم, میں مسز حمیرہ علی بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی سمیرہ, کیا پوچھیں گی؟ جی سوال یہ پوچھوں گی کہ میرے ہسبینڈ ہیں, ان کی ایج ایٹ پریزنٹ 51 ایئرز ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی 31 ایئرز کی ایج میں ڈائگنوز ہوئی تھی ڈائبٹیز. ٹھیک ہے. ان کا ایف ایس سی میں جب وہ 17 ایئرز کے تھے تب سڈن پیٹ ایک دم سے سویل ہو گیا, تب ان کا پینکریاٹائٹس ڈائگنوز ہوا. ان کو پینکریاٹائٹس ہے کرونک. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو ڈائبٹیز ہوئی. ڈاکٹرز نے کہا کہ جب ڈائبٹیز ہو جائے گی تو ان کی فٹس جو پڑتے ہیں پینکریاٹائٹس کی, یہ ختم ہو جائیں گے. اب پرابلم مجھے یہ ہے کہ ان کی 4 ٹائمز پر ڈے انسولین لگتی ہے. 120 یونٹس لیتے ہیں, وہ ہیومولاگ کے لیتے ہیں 30 اور 20 30 اور 30 پر ڈے, مطلب صبح دوپہر شام. ٹھیک ہے. اور اسی طرح رات میں لینٹس کے لیتے ہیں وہ 40 یونٹس. اچھا. لیکن ان کی شوگر صبح اٹھتے ہیں تو کبھی تو 150 تک ہوتی ہے, اور سم ٹائمز ان کی شوگر 350 400 کے قریب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سیم ڈائٹ پیٹرن, سیم چیزیں ان کی. نہ کھانا لیٹ ہوتا ہے, وہ صبح 7 بجے ناشتہ کرتے ہیں, سب کچھ روٹین میں سیم چل رہا ہے. لیکن ان کی شوگر HbA1c ابھی کل میں نے کروایا ہے 0.7 اور 9 سے کم, 8 سے کم کبھی نہیں آتا. اچھا. اس کی وجہ سے ظاہر ہے اب شوگر کی آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن ہو رہی ہے, ان کی پرابلم ہو رہی ہے. ابھی کیا سچویشن ہے, ابھی کیا کرنٹ چل رہا ہے؟ کرنٹ میں نے بتایا پوائنٹ شوگر انکنٹرولڈ. شوگر انکنٹرولڈ ہی چل رہی ہے. انسولین. ویٹ بھی بتا دیجیے سمیرہ مجھے آپ اپنے ہسبینڈ کا وزن. جی ان کا ویٹ ہے 79 kgs. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایج ہے ان کی 51. 31 ایئرز کی ایج میں ڈائگنوز ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سمیرہ, پینکریاٹائٹس اور ملٹیپل سٹونز ہیں کیلکولائے ان کے پینکریاس میں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار دا کال اینڈ آل دی انفارمیشن. اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین, ڈائبٹیز کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ماہرین, ان کی تمام تر رائے بھی ہم شامل کریں. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ تو ہمارے جو کالر ہیں ان کے کویشچن کو آنسر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے. صبح خیر. ویلکم بیک ناظرین, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح خیر آپ کی اپنی میزبان اسرا خان کے ساتھ. پروگرام کا ہیلتھ سیگمنٹ جاری ہے, جہاں آج ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ پینل موجود ہے, دے آر آل ڈائبٹولوجسٹ, اور ڈائبٹیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. شوگر جیسے سنجیدہ مسئلے کو جان رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور مختلف آپ کی کمپلیکیشنز ڈسکس کی جا رہی ہے. کالر اس وقت بھی ہمارے ساتھ لائن پر, ان کو شامل کروں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون ہے, کہاں سے؟ جی میں محبوب بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی کیا فرمائیں گے جناب؟ تو پچھلے دنوں مسز کے کچھ ٹیسٹ کروائے تو اس میں ان کی شوگر جو ہے نا 125 ڈائگنوز فرسٹ ٹائم ہمیں پتا چلا. اچھا. تو کیا اس پہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے شوگر کے حوالے سے, یا کچھ انسولین وغیرہ لینی چاہیے؟ اور ٹائپ 2 1 2 کا
जो जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो उसके हवाले से हम कहाँ से स्टडी कर सकते हैं? ठीक है, मतलब अभी सिर्फ आपको ये पता है कि शुगर क्या है और कुछ इलाज वगैरह कुछ भी नहीं? शुगर है, ये इस पे फिक्रमंद हो जाना चाहिए। ये फास्टिंग है या रैंडम है? ये 2 घंटे नाश्ते के बाद की है। नाश्ते के 2 घंटे बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच महबूब साहब, हम इस पर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। इट्स रियली गुड टू नो कि हमारे नाज़रीन एटलीस्ट इसमें इंटरेस्ट तो ले रहे हैं कि हमें इस पर सोचना चाहिए या नहीं, बजाय इसके कि जब मसला आ जाए वो वाकई बेहोश ही हो जाए तब सोचे कि हाँ आप कुछ कर लिया जाए। डॉक्टर आसमा आपकी जानिब आऊँगी। हमारे पास जो सुमेरा का क्वेश्चन था लाहौर से, 51 ईयर्स, उनकी एज 31 ईयर्स के थे जब डायग्नोज हुआ। इन्होंने बताया पैंक्रियाटाइटिस, और हम जैसे ब्रेक के दौरान भी बात करते थे वेरी रेयर डिजीज़ और बहुत सीरियस इशू है, इस पर क्या कहेंगे आप? बेसिकली पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियाज में एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और एक एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन यानी जो बीटा सेल्स हमारे इंसुलिन बना रहे हैं, और एक्सोक्राइन वो सब सेक्रीशंस बनाते हैं जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। सही है। पेंक्रियाटाइटिस अगर किसी को होता है और उसके एक्सोक्राइन के जो सेक्रीशंस हैं वो उसके एंडोक्राइन वाले पोर्शंस तक चले जाएं तो वो ऑटो डाइजेशन हो जाती है। अच्छा। यानी वो अपने ही बीटा सेल्स को खत्म कर रहे होते हैं। है तो प्रोटीन्स ना, पेंक्रियाज भी क्या है, प्रोटीन ही तो है। सही। अगर उसकी सेक्रीशंस एक्टिव होती हैं और लीक होती हैं। पेंक्रियाटाइटिस के साथ जो होता है वो टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ठीक है। ये बात तो समझ आ रही है कि बीटा सेल्स चूंकि ख़राब हो गया, इंसुलिन तो नहीं बनेगी, तो इलाज के मामले में इट्स लाइक टाइप 1 की इंसुलिन लगेगी। ठीक है। अब इनके साथ मसला ये है कि बगौर इनके कि बहुत अच्छी इनकी लाइफस्टाइल है और इनकी कोई वेरिएबिलिटी नहीं है डाइट में, लेकिन हिस्ट्री ये है कि 20 साल की इनकी डायबिटीज़ है। 20 साल से ये कंटिन्यूसली 4 शॉट्स ले रहे हैं इंसुलिन के। यहाँ पर आके कभी कभी एक स्किन का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, लाइपोडिस्ट्रॉफी। जब एक ही जगह पर बार बार इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा होता है तो वहाँ पर लाइपोडिस्ट्रॉफी हो जाती है। अच्छा। लिपिड्स की जो कंटेंट होता है वो बढ़ता है और वहाँ पे कुछ इस तरह की चेंजेस आती हैं जो मैं आम अल्फाज में बात करूँगी, इस तरह की तब्दीली आती है कि इंसुलिन की जो एब्जॉर्प्शन होती है उसमें वेरिएबिलिटी आ जाती है। अच्छा। कभी एकदम बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, कभी एकदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? डिपेंड करता है। इसका इलाज ये है कि एक तो ये कि वो साइड चेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो एब्डोमेन में लगा रहे हैं तो वो कुछ अर्सा 6 मंथ्स के लिए रेस्ट दें और अपने राइट और लेफ्ट थाई को 15 डेज राइट 15 डेज लेफ्ट थाइस के एंटीरियर एस्पेक्ट पे लगाना शुरू कर दें। अच्छा। साइड चेंज करने से और उस जगह को छोड़ देने से, और जब हम थाइस के ऊपर भी लगाएं तो हम हमेशा एक फिगर बताते हैं 8। उसका मतलब ये होता है कि आप जगह चेंज कर करके लगाएं। अगर आप कंटिन्यूसली आपका हाथ एक जगह पे सेट है और आप उसी जगह पर बार बार इंसुलिन लगाते जाएंगे तो उस जगह पर स्किन का वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है ना, जहाँ पे ज़्यादा लगेगा वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो साइड चेंज करें, जितना इंसुलिन लगाने वाले हैं वो अपनी इंजेक्शन की साइड को चेंज करके लगाएं। ठीक है। दूसरा ये इनका वेट भी ज़्यादा है, 79 तो इनको थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में इस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा कि अपना वेट रिड्यूस करें, फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा एनहांस करेंगे तो बेहतरी आएगी। ठीक है डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। महबूब साहब का भी क्वेश्चन था जिन्होंने बताया कि उनकी वाइफ को जो है डायग्नोज हुई है शुगर। उन्होंने नाश्ते के 2 घंटे बाद चेक की 125 एंड नाउ ही इज थिंकिंग कि क्या इस पर इलाज की ज़रूरत है या इट्स अ नॉर्मल फिगर, क्या कहेंगे आप इनके लिए? आती है तो डायबिटिक तो नहीं हुए ना ये। इनको तो एक प्रॉपर टेस्ट होता है HbA1c। ठीक है। वो टेस्ट करवाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि आया उसके लेवल्स नॉर्मल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है। ये तो फास्टिंग अगर 125 है, अगर वो उन्होंने बात नहीं हो सकती है, अगर फास्टिंग 125 आती है तो फिर पॉसिबल चांसेस है कि उनको डायबिटिक हो सकती है। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन है कि जिन लोगों को इंसुलिन लग रही होती है अक्सर वो और उनके घराने वाले इस बात पर बड़े परेशान होते हैं कि अब तो ज़िंदगी भर का ये साथ है इंसुलिन का और अब कोई और इलाज मुमकिन नहीं है, पूरी ज़िंदगी इंसुलिन लेनी पड़ेगी। क्या ये वाकई बात है, वो पूरी ज़िंदगी उसी पर रहेगी या कोई और प्रोबेबिलिटी होती है कि ये रिकवरी हो जाएगी बॉडी की और ये जो इंसुलिन बनाने का निज़ाम है वो सही हो सकता है दोबारा? इंसुलिन बेसिकली जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम लोग खौफज़दा बहुत ज़्यादा है कि इंसुलिन लगाने के बाद हम टैबलेट पर नहीं आ सकते। ऐसा कभी नहीं होता। मीन कि बहुत सारे पेशेंट्स जो कि सर्जरी की तरफ जाते हैं उनको हॉस्पिटल में इंसुलिन ही लगती है, लेकिन उसके बाद फॉलोअप के बाद उनको टैबलेट पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। सही। तो ये इंसुलिन वहाँ काम नहीं करती जहाँ के टैबलेट्स खा के सारा अरसा गुजर जाता है और फिर उसके बाद टैबलेट काम करना बंद कर देती हैं, तो फिर इंसुलिन जब आते हैं तो फिर वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर रियासत आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, हमारे पास वक्त थोड़ा सा ही बाकी है, बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस और सीरियस मसाइल जो हैं शुगर के हवाले से आज डिस्कस हुए हैं। मेरा जो सारा डिस्कशन पॉइंट होगा ना वो पहली जो मेरी कॉल थी 6 इयर्स का बच्चा और उसकी माँ ने जो जिस अंदाज में मुझसे पूछा था ना कि हमें तो कोई मसला है ही नहीं फिर भी बच्चे में ये प्रॉब्लम आ गई। इट इज़ एन अलर्टिंग सिचुएशन कि हम क्या प्रिवेंशन करें, हम अपने आप को आज से किस तरह से इस तरह से ढाल लें कि हमारे फैमिली में कोई ऐसा केस रिपोर्ट ना हो।
آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا ایکسپرٹ اوپینین ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ ہاں تھینک یو. جو مسز تعبیر کی آپ نے بات کی ہے, ان کا جو بچہ 6 سال کا ہے, دیکھیے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی کہا کہ مریض کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے یا ان کے اٹینڈنٹ کو کہ یہ ٹائپ کون سی ہے. صحیح. ڈاکٹر آسما نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو بچہ ہے 6 ایئرز والا, یہ ٹائپ 1 کا ہے. دیکھیے جب ٹائپ 1 کا بچہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں فیملی ہسٹری نہیں ہے, تو ان کے پیرنٹس کا اس میں انوالومنٹ کہ جی فادر کو ڈائبٹیز ہے, مدر کو ڈائبٹیز ہے, تو 6 سال کے بچے کو ہو رہی ہے, تو ایسا نہیں تھا. یہاں پر کچھ آٹومیون ڈیزیزز ہوتی ہیں جو قوت مدافعت کی وجہ سے ہو رہی ہیں, ان کی کچھ وائرسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آل آف سڈن ویری شارٹ ٹائم میں یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے. صحیح. اب یہاں پر ذمہ داری والدہ کی بہت بڑھ گئی ہے. دیکھیے شوگر کا بڑھنا اور شوگر کا گھٹنا, شوگر کو زیادہ ہونا, شوگر کو کم ہونا, ان دونوں چیزوں کو مینٹین والدہ نے کرنا ہے. پھر اس کی پوری لائف اس کو انسولین لگانی ہے. صحیح. بیسیکلی آپ اس کو دوسرے اینگل سے لیجئے کہ اس کا آرگن ڈیمیج ہے, آرگن پینکریاس, سیکریشن انسولین صحیح اویلیبل نہیں ہے, اوپر سے دینی پڑ رہی ہے. صحیح. صحیح. اب جن چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا ہے ان میں نمبر 1 اس کی انسولین اور اس کی ٹائمنگ, صحیح ہے. نمبر 2 اس کی ڈائٹ, صحیح. نمبر 3 اس کی ایکسرسائز, نمبر 3 اس کا پورا لائف پیٹرن, اس کو بھی دیکھنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر آپ فرض کریں کہ انسولین بچے کو صبح آپ نے لگا دی اور اس کو بریک فاسٹ نہیں دیا اور اسکول بھیج دیا, تو اس کو ہائپو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو وہاں کھیلے گا کودے گا تو گراؤنڈ میں گر سکتا ہے. صحیح. تو وہاں جا کے ٹیچر کو بھی بتانا ہوگا آپ کو کہ بچے کو ڈائبٹیز ہے. صحیح. نیکسٹ, اگر آپ نے بچے کو انسولین نہیں لگائی کہ جی بچہ گر جاتا ہے اور ناشتہ کرا کے بھیج دیا, تو زیادہ شوگر میں بھی تو ہو سکتا ہے یہ. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. یہاں پر آپ کو بیلنس چاہیے. صحیح. اور بیلنس ہمیشہ دیکھ لیں کہ انسولین کا, ڈائٹ کا, ایکسرسائز, اس کی واک, اس کا لائف اسٹائل, ٹھیک پورا ایک مینٹین کرانا ہے. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. بالکل پورے لائف ٹائم اگر یہ چیز مینٹین ہو جائے تو ہمارے یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ اس بچے کے ہم بات کر رہے ہیں, میں ان تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ڈائبٹک ہیں, چاہے وہ ٹائپ 1 کے ہوں, ٹائپ 2 کے ہوں. اگر وہ ان اپنی 3-4 چیزوں کو دیکھ لیں تو بہت آرام سے اپنی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت اہم کمنٹس, بہت اہم باتیں, اور دیٹ واز لائک ان اے نٹ شیل جو پیغام تھے ڈاکٹر ریاست علی کے, دے ور ریئلی امپورٹنٹ. اور وقت ہوا ہے ناظرین اس سیگمنٹ کے کلوزنگ کا بھی. میں بہت شکر گزار ہوں شامل ہونے والے میرے تمام ماہرین کی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اور ہماری عوام کے نام کیا, اس شعبے کے نام کیا, اس مرض کے بارے میں جس قدر اویئرنیس ہو سکتی ہے اس کے نام کیا ہے. اللہ پاک اس کا بہترین اجر دے اور ہمارے ملک سے اس بیماری کو کم فرمائے بلکہ ختم فرمائے, میری تو دعا یہی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آسما خان فار کمنگ ٹو دا پروگرام, اینڈ اٹ واز اے پلیجر ایز یوزول فار ہیونگ یو ہیئر. اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ریاست علی, آپ کی ایک مرتبہ پھر موجودگی کے لیے. اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ابصار احمد خان صاحب, آپ کی موجودگی سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا. ناظرین اسی کے ساتھ بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے صبح خیر. ویلکم بیک ناظرین, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح خیر, آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر اسرا خان کے ساتھ. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میری پوری ٹیم کی ہمیشہ کی طرح یہی کوشش کہ ایک ایسا پروگرام پیش کیا جائے جہاں آپ کو سیکھنے کا بھی موقع ملے, کچھ جاننے کا بھی موقع ملے, اور پھر ساتھ ساتھ اگر پروگرام کے اختتام میں ہمارا لاسٹ سیگمنٹ پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت حسین ذکر سے سجا ہو تو اس سے بڑھ کر سلسلہ کیا ہو سکتا ہے, اس سے پیارا سیگمنٹ کون سا ہو سکتا ہے. اور یقیناً پروگرام صبح خیر کے سیگمنٹ کو بے حد پسند کیا جاتا ہے, سراہا جاتا ہے, اور آپ ہی کی فرمائش کے مطابق ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتی ہیں آپ کی بہت پسندیدہ ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مہمان. تو آج کی مہمان ثنا خواں کون ہے جن سے آپ کر سکتے ہیں اپنی پسندیدہ نعتوں کی فرمائش, جن سے آپ سن سکتے ہیں ان کی فیورٹ نعتیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بلا تاخیر. آغاز کریں اپنی دائیں جانب سے. میرے ساتھ جو میری پیاری سی مہمان ثنا خواں موجود ہیں, آپ سب کی بہت جانی پہچانی افضا نوید. السلام علیکم. کیسی ہیں افضا؟ خیریت سے؟ بڑا پیارا سا وہ پنک کلر آپ کا خوبصورت سا پہنا ہوا ہے آپ نے. اللہ پاک آپ کو مسکراتا یوں ہی شاد و آباد رکھے. ناظرین افضا ہمارے ساتھ آج کی مہمان ثنا خواں ہے, اور نہ صرف آپ بلکہ دوسری جانب نگاہ کی جائے تو ایک اور پیاری سی نعت خواں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام صبح خیر میں. ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ شمسہ خرم. السلام علیکم. کیسی ہیں شمسہ؟ خوش آمدید جناب. اور یقیناً جہاں میری یہ دو پیاری نعت خواں موجود ہیں وہیں تمام ناظرین الرٹ ہو گئے ہوں گے. اگر آپ کو اپنی کوئی فیوریٹ نعت سننی ہے تو آپ وہ فرمائش ہم تک پہنچا سکتے ہیں بذریعہ کال, بذریعہ ای میل, بذریعہ فیس بک. لیکن آغاز کریں گے ہم دیواری تعالیٰ کے ساتھ, اور انشاءاللہ ان دونوں پیاری بہنوں کے ساتھ باتیں بھی ہوں گی. اگر شمسہ کوئی پیاری سی ہم کے چند اشعار آپ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ
سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ یہ زمین اور آسمان تیری قدرت کے نشان تو ہی ابتدا تو ہی انتہا ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان تو لامکان سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر اللہ یہ سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں پیکران وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جو چاہا کر دیا کن کہا اور ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ذکر کے ساتھ باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ کے ساتھ آغاز کیا. بے شک اللہ رب العزت کا ذکر بے حد حسین بے حد خوبصورت ہے اور اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ ہی ہم نے اپنے ہر عمل کا اپنے ہر کام کا آغاز کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے. بے شک وہ عطا فرمانے والا ہے اور وہ بے شک جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اور اگر ہمیں جو مل رہا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے یا یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے تو ہم غلط فہمی کا شکار ہیں, کیونکہ ہمارے اعمال اتنے حسین اور اتنے عمدہ نہیں جتنی نعمتوں سے ہمارا رب ہمیں نواز رہا ہے. یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے اور یہ وہ برسات ہے جو چھما چھم برستی جا رہی ہے. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو منانے کے لیے لگ جائیں, کوشاں ہو جائیں, اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کریں. اور یقیناً پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دلوں کی راحت کا سامان بھی ہے اور ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے. تو آئیے بلا تاخیر پیاری سی نعت شامل کریں گے. افضا ہمارے ساتھ موجود ہے. میں چاہوں گی افضا اپنی کوئی فیوریٹ کوئی پسندیدہ نعت آپ ادا کریں. اچھا ماشاءاللہ بسم اللہ. صلی علی 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 تصویر حسن بے نشان تصویر حسن بے نشان صلی علی صلی علی لا ریب شاہ خسرواں لا ریب شاہ خسرواں صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی. اے چہرہ زیبائے تو ہے چہرہ زیبائے تو شمس و ضحیٰ بدر و دجا شمس و ضحیٰ بدر و دجا ارحم لنا اے جان جان ارحم لنا
اے جان جا صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی مازاغ چشمے سرمگی مازاغ چشمے سرمگی واللیل زلف عنبری واللیل زلف عنبری یاسین دندان دہا یاسین دندان دہا صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ. محمود سے حامد ہوا محمود سے حامد ہوا احمد محمد مصطفیٰ احمد محمد مصطفیٰ حمیم کا ہے رازداں صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی ویلکم بیک ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح بخیر آپ کے اپنی میزبان ڈاکٹر اسرا خان کے ساتھ، جہاں اس وقت جاری ہے ہمارا تیسرا اور آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہماری آج کی مہمان ہیں افضل نوید اور شمسہ خرم، اور بہت پیارے انداز میں ثنا خوانی کا سلسلہ جاری ہے. میں بڑھوں گی شمسہ کی جانب اور ان سے ایک اور کلام شامل کروں گی، لیکن اس سے پہلے پروگرام میں شامل کری کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں فاطمہ نازات کری ہوں کراچی سے. کیسی ہیں فاطمہ آپ، خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیا کہیں گی فاطمہ؟ مجھے نعت کی فرمائش کرنی ہے افضل باجی سے. کون سی نعت؟ ہے ثنائے رب اکبر یا محمد مصطفیٰ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بہت شکریہ فاطمہ، آپ کی کال آپ کی فرمائش ہم تک آ چکی ہے. تھینک یو سو مچ فور دا کال. پروگرام دیکھتے رہیے. شمسہ آپ کی جانب آؤں گی اور میں چاہوں گی اپنا کوئی پسندیدہ کلام آپ اس وقت شامل کیجیے. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زمین آپ سے آسمان آپ سے زمین آپ سے آسمان آپ سے زندگی کی متاع گراں آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں سایہ نہ تھا آپ کا، لوگ کہتے ہیں سایہ نہ تھا آپ کا میرے سر پہ، مگر سائے باپ سے میرے سر پہ، مگر سائے باپ سے زندگی کی متاع گراں آپ سے. کیا بات ہے، سبحان اللہ.
بھی پہنچے سبھی، وہی الہام ہم تک بھی پہنچے سبھی، ہاں وسیلہ مگر درمیاں آپ سے، ہاں وسیلہ مگر درمیاں آپ سے، زندگی کی متائے گنا آپ سے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہونے نہ ہونے کا کیسا گلہ، اپنے ہونے نہ ہونے کا کیسا گلہ، کیا ازل کیا ابد ہر نشان سے، کیا ازل کیا ابد ہر نشان سے، زندگی کی متائے گنا آپ سے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین آپ سے، آسمان آپ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت، ایک تو ویسے آپ کی اتنی میٹھی میٹھی آواز ہے شمسا، اور اتنا پیارا کلام، اس کا طرز بہت خوبصورت نبھایا ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ایک کالر ناظرین پروگرام میں ان کو شامل کریے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون ہے، کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، مجھے ایک کلام کی گزارش ہے کہ آپ بالکل بتائیے کون سی نعت سننا چاہیں گی، کون سے کلام ہے جس کی فرمائش ہے؟ بہت اچھا کلام ہے اور بہت پسند ہے، کعبہ دکھا دے مولا۔ کعبہ دکھا دے مولا، ٹھیک ہے، اگر موقع ہوتا ہے تو بالکل انشاءاللہ اپنے ثنا خوان سے کہوں گی کہ یہ ادا کیجئے، اگر نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ آنے والے کسی پروگرام میں ضرور اس کو شامل کر لیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار دا کال۔ افضا آپ کی جانب آؤں گی، اور ماشاءاللہ یہ ذکر ایسے ہے نا کہ جی چاہتا ہے کہ گفتگو میں لمحات ضائع نہ ہو، بس یہ پیارا پیارا ذکر ہو وہ جاری رہے۔ بسم اللہ۔ زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، سبحان اللہ۔ زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، بے شک، سبحان اللہ۔ زمین پہ نہ کبھی آیا میرے سرکار کا سایہ، خدا کو اس قدر بھایا میرے سرکار کا سایہ، خدا کو اس قدر بھایا میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، سبحان اللہ۔ نبی کے عشق کی دولت جسے مل جائے کہتا ہے، نبی کے عشق کی دولت جسے مل جائے کہتا ہے، میرا سب کچھ ہے سرمایہ میرے سرکار کا سایہ، میرا سب کچھ ہے سرمایہ میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، میرے سرکار کا سایہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور اپنے غلاموں کو
याद रखते हैं कि हर मुश्किल में काम आया, कि हर मुश्किल में काम आया मेरे सरकार का साया, मेरे सरकार का साया, मेरे सरकार का साया। बरोज़े हश्र ढूंढे। वेलकम बैक नाजरीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह खैर, आपके अपनी मेज़बान डॉक्टर इसरा खान के साथ। और प्रोग्राम का तीसरा सेगमेंट यानी ज़िक्र खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी और सारी है। और आज इस सेगमेंट के मेहमान हैं अफ़ज़ा नवीद और शमसा खुर्रम। बहुत प्यारे अंदाज में नात ख़्वानी की जा रही है, प्यारे आका का प्यारा ज़िक्र किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िक्र को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपका ज़िक्र तो हम करते ही हैं, इस ज़िक्र को दिल से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अच्छा सुनने वाला और अच्छा ज़िक्र करने वाला बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, आइए प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं एक और कलाम। और मैं चाहूँगी अफ़ज़ा एक प्यारी सी नात आप शामिल कर लें। और क्योंकि प्यारा महीना गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की मुनासबत से रहा और हमने इस हवाले से ख़ुसूसी महाफ़िल भी पेश की, मैं चाहूँगी इख्तिताम में इंशाअल्लाह शमसा आपकी जानिब आएंगे और एक मनक़बत पर हमें इंशाअल्लाह इख्तिताम करेंगे। ये हमारा आज का इरादा है। आइए शामिल करते हैं फ़िल वक्त एक प्यारी सी नात अफ़ज़ा नवीद की आवाज़ में। या नबी या नबी या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, हसने के नाना नाना नाए, हसने के नाना नाना नाए, हसने के नाना। ज़हरा पाक के, ज़हरा पाक के, ज़हरा पाक के सदक़े में, ज़हरा पाक के सदक़े में हम सबको मदीने बुलाना, हसने के नाना नाना, हसने के नाना नाना, हसने के नाना नाना, हसने के नाना। सज गई है मिलाद की महफिल, क्या है खूब नज़ारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, कैफो मस्ती में डूबा देखो आलम सारा। ढूंढ रही है, ढूंढ रही है, ढूंढ रही है आपकी रहमत, ढूंढ रही है आपकी रहमत, बख्शिश का बहाना, हसने के नाना नाना, हसने के नाना नाना, हसने के नाना नाना, हसने के नाना। सुभान अल्लाह। और नात का ये फैज़ान है देखो, खादिम गौस जली हूँ, करता है मुझ पर नाज ज़माना, मैं औसाफ़ अली हूँ, करता है मुझ पर नाज ज़माना, मैं औसाफ़ अली हूँ। आपकी आल का, आपकी आल का, आपकी आल का नौकर मौला, आपकी आल का नौकर मौला, और खादिम पुराना, माशाअल्लाह, हसने के नाना नाना, हसने के नाना नाना, हसने के नाना।
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام. اور یقیناً جہاں پنجتن پاک کی بات ہو، اہل بیت اطہار کی بات ہو، وہیں خود بخود محبتوں کا یہ پیارا رشتہ، یہ پیارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے اور آپ کا ذکر کرنے والا سچا عاشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے. ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام اچھی عادتوں کے حوالے سے تھا اور یقیناً اچھی عادتیں سکھاتے کون ہیں، ہم سیکھتے کہاں سے ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ کون سی ذات ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں، پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ذات، آپ کی پیاری سیرت ہے. تو اسی بات پر آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ پیارے آقا کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ بے شک یہی ہمارے لیے حقیقی مشعل راہ ہے. میں بہت شکر گزار ہوں پروگرام میں شامل ہونے والے تمام مہمانوں کی جو رخصت ہو چکے ہیں ان کی بھی، اور جو میرے ساتھ موجود ہیں یعنی افضل نوید، بے حد شکریہ آپ کی آمد کے لیے، بے حد شکریہ شمسہ خرم آپ کی آمد کے لیے بھی. اختتام آپ ہی کی آواز و کلام کے ساتھ کرنا چاہوں گی. ناظرین، میں آپ کی میزبان ڈاکٹر اسرا خان آپ سے لے رہی ہوں اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کی فیڈ بیک کے منتظر رہوں گی. اگر لیٹر لکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایڈریس انچارج پروگرام ڈائریکٹر صبح بخیر D120 سائٹ کراچی. ہماری ای میل آئی ڈی ہے صبح بخیر@AYQTV.tv. اور اگر آپ آفیشیل ویب سائٹ پر ہمیں جوائن کرنا یا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو جو وہ ویب سائٹ ہے www.AYQTV.tv. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اسرا خان سنگھ، اللہ حافظ. مریدوں کی لیجیے خبر ہو سے مریدوں کی لیجیے خبر ہو سے کرو دور سب رنج و غم سے کرو دور سب رنج و غم سے دکھا دو مجھے اپنا در غوث اعظم دکھا دو مجھے دکھا دو مجھے اپنا در غوث اعظم پھروں قبر تلک در بدر